अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की खबरों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर है, और बल्कि आने वाले 12 घंटे भी बड़े अहम हैं। आने वाले 12 घंटों में क्या बड़ा होने जा रहा है, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, इससे हमारी काफ़ी हौसला अफजाई होती है। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हम शेयर कर रहे हैं। पहला कमेंट है, आपने उसको प्रेस करना है, व्हाट्सएप का चैनल ऑटोमेटिकली हमारा आपके सामने खुल जाएगा और उसके बाद आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं तेज़ी से जल्दी जो है वो खबरें डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब अगले 12 घंटे में पाकिस्तानी फौज की जानिब से जो है एक बड़ा ऐलान सामने आने वाला है। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहली जो खबर है वो है कि जनाब आज इमरान खान साहब से उनके वकला और उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन है। आज मंगल का दिन है और आज के दिन जो है वो पीटीआई ने आज एक टारगेट सेट किया है। ये पहली दफ़ा एक चीज़ जो है वो सामने आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर या इमरान खान साहब के हवाले से। जो है वो ये क्रिटिसिज्म काफ़ी देर से चल रहा था कि जनाब वहाँ पे उनकी बहनें जो हैं वो आती हैं वहाँ पे, लेकिन उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वगैरह वहाँ पे नहीं होते। एमएनएज, एमपीएज, मिनिस्टर्स जितने तादाद में होने चाहिए वो नहीं होते, बहुत कम तादाद में। तो आप उंगलियों के ऊपर जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को गिन सकते हैं जो वहाँ पे उनको कंपनी करने के लिए या उन्हें सपोर्ट करने के लिए जो है वहाँ पे आते हैं। लेकिन इस मरतबा देयर इज अ न्यू डेवलपमेंट, और इस मरतबा हैशटैग एक ट्रेंड किया जा रहा है एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, और वो ये है कि जनाब अडियाला के बाहर 10,000। अब ये अडियाला के बाहर 10,000 का मकसद है कि जनाब 10,000 लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो अडियाला जेल के बाहर आज जमा हो ताकि इजहार यकजहती जो है वो किया जा सके। इससे पहले अलीमा खान साहिबा ने जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था जी 10,000 बंदा यहाँ पे अडियाला आकर अगर बैठ जाए तो फिर मैं देखती हूँ कि कैसे ये उठाते हैं। अब हमारा अगला टारगेट ये है कि 10,000 बंदा है यहाँ बैठे और नहीं उठना यहाँ से जब तक इमरान खान को गैर आईनी गैर कानूनी कैद से रिहा नहीं करते। आज वो 10,000 का प्लान जो है वो बना हुआ है। अब देखना ये है कि ये 10,000 जो है, एक तो सबसे पहली बात है अलीमा खान साहबा ने जो 10,000 की बात की थी इससे ही कनेक्ट होके जो है वो आज सारा दिन बल्कि पिछले 24 घंटे के अंदर 12 घंटे के अंदर जो है ये हैशटैग चलता रहा कि जनाब 10,000 बंदा जो है वो अब अडियाला के बाहर जो है वो चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 10,000 कारकुन जो है वहां पे आएगा और क्या उसे आने दिया जाएगा। जारी बात है अगर वो आने की कोशिश करता है तो रेजिस्टेंस भी होगी हुकूमत की जानिब से। हर मुमकिन रोड ब्लॉक जो है वो क्रिएट किया जाएगा, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि इन लोगों का एक्सेस जो है वो अडियाला जेल के बाहर वहां तक ना हो सके। पहले ही जितने आते हैं 200-300 जितने भी लोग आते थे मैक्सिमम, उनको वहीं तक जो है वो रोक लिया जाता था, एक सर्टन जगह से आगे वैसे नहीं जाने दिया जाता। तो 10,000 बंदा अगर आने की कोशिश करेगा, पहली बात तो अगर आने की कोशिश करेगा, ये भी टू मेनी इफ्स एंड बट्स, अगर वो आने की कोशिश करेगा तो क्या होता क्या है, क्या 10,000 आता भी है या नहीं आता। दूसरी बात ये कि जब आप इस किस्म का एक फिगर देते हैं ना तो दोनों साइड हो सकते हैं। वो जिस तरह कॉइन टॉस होता है ना, वो इट कैन कम हेड्स एंड इट कैन कम टेल्स एज वेल। तो अगर तो आप 10,000 बंदा ले आए वहां पे ला के आपने खड़ा कर लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जनाब देखें 10,000 की कॉल थी और 10,000 बंदा आ गया। और लोग कहेंगे कि जनाब अगर कॉल दी जाए तो फिर लोग आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। और दूसरी बात यह कि मैंने पिछले हफ्ते भी ये बात कही थी कि सुहेल आफरीदी साहब जो लाहौर का विजिट करके गए थे वो उनका टेस्ट केस था कि क्या कितना को बंदा जो है वो अडियाला जेल के बाहर आता है। लेकिन द अमाउंट ऑफ पीपल, द क्वांटिटी वो बहुत कम थी और वो उससे यही लग रहा था कि जैसे सुहेल आफरीदी साहब की जो कॉल है उसको इग्नोर कर दिया गया है। अब यहाँ पे ये जो 10,000 का बंदा है अगर ये ना आया, पहले तो हमने कहा था ना कि अगर आ गया तो तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन अगर ना आया तब क्या होगा। तब जारी बात है इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एम्बैरेसिंग मूवमेंट कि आपने इतना ट्रेंड ट्रूंड किया, सोशल मीडिया के ऊपर इसको चलाया भी, और इसके बावजूद जो है वो 10,000 बंदा भी जो है वो आप इकट्ठा ना कर सके। और 10,000 बंदा बहुत बंदा होता है, ये ज़हन में रखिएगा, ये कम तादाद नहीं होती। हो सकता है आपको लग रहा हो कि जनाब इमरान खान साहब ने तो पता नहीं कितने कितने हज़ार के जलसे किए हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन इवन 10,000 बंदा भी अगर आके खड़ा हो जाए ना तो बहुत होता है। अगर उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे शंडे पकड़े हों और नारे शारे लगा रहे हों, काफ़ी बंदा वहाँ पे जो है वो इकट्ठा हो सकता है।
میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ کیا وہ اتنے لوگ جو ہیں وہ لا سکتے ہیں یا نہیں. دوسری جانب ان کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنے رہنماؤں کے حوالے سے جو ہے وہ لسٹ ایک دفعہ پھر جاری کی گئی ہے اور جن افراد کے نام لکھے گئے ہیں سلمان اکرم راجہ چودھری، اویس یونس، علی زمان، وقاص رضا، صوفیہ نورین اور ملک فراز، ان کے نام جو ہے وہ دیے گئے ہیں. اور بہنیں جو ہیں وہ تو اوبیسلی فیملی جو ہے وہ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ، لیکن ویسے جو لوگ مل سکتے ہیں ان کے جو ملنا چاہتے ہیں ان کے نام جو ہے وہ اس طرح دیے گئے ہیں. ادھر جہاں پہ اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ 10,000 افراد کے لیے یہ ایک کال دی گئی ہے، وہیں پہ پی ٹی آئی یو کے کی جانب سے 4 شہروں کے اندر جو ہے وہ دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں لندن، مانچسٹر، برمنگھم اور بریڈفورڈ یہ اس کے اندر شامل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی یو کے کی جانب سے جو ہے وہ لوگوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب سردی ہو سکتی ہے تو برائے مہربانی اپنے انتظامات جو ہیں وہ صحیح طرح کر کے آئیں. بائی دا وے پنڈی کے اندر بھی اب سردی ہو چکی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی بہت اچھے حالات ہیں. میں اس وقت نتھیا گلی کے اندر موجود ہوں اور دا ٹیمپریچر اوور ہیئر از اراؤنڈ 1 ڈگری سے لے کے 5 ڈگری کا ٹیمپریچر چل رہا ہے. مطلب برف باری نہیں ہوئی، لیکن برف باری آج سے چند دن پہلے ہوئی تھی تو برف جو ہے وہ کئی جگہوں پہ ہر جگہ پڑی ہوئی ہے. اب ظاہری بات ہے جب نتھیا گلی مری کے ایریاز کے اندر جب برف باری ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی اسلام آباد اور راول پنڈی کا موسم بھی جو ہے وہ زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سو لیٹس سی یہ 10,000 بندہ وہاں پہ آتا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ فرینکفرٹ جرمنی کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی ایک کال جو ہے وہ دی گئی ہے. عمران خان صاحب کی بہن نورین خان صاحبہ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی انشاءاللہ کل بروز منگل دوپہر 1 بجے سورہ یاسین ختم اڈیالہ جیل کے باہر ہوگی. تمام شہداء ناحق قید میں ڈالے گئے اور ظلم کا سامنا کرنے والے تمام افراد کے لیے دعائیں کی جائیں گی. کل سب لوگ اڈیالہ پہنچے. تو یہ بھی مطلب ایک جو ہے وہ پلان کیا گیا ہے کہ سورہ یاسین کا ختم جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ کیا جائے گا. فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو ہے وہ نورین خان صاحبہ کی ٹویٹ کے اوپر جوابی ٹویٹ ایک کیا. انہوں نے کہا جی بانی تحریک انصاف کی بہنوں کو بہت جلدی ہے، ابھی سورہ یاسین کا ختم ہے، آہستہ آہستہ یہ اپنے بھائی کے معاملات فاتح خانی کی طرف لے جا کر رہیں گی. ایک مطلب ایک یہ وقت بھی تھا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب عمران خان صاحب کی خاطر جو ہے وہ دوسروں کے اوپر کیا کیا الزامات کس قسم کی لینگویج یوز کر کے جو ہے وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے. آج یہ وقت آ گیا کہ ان کی بہن کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے اس ساری بات کا. خیر دوسری بات یہ ہے کہ جناب اگلے 12 گھنٹے کے اندر ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ پاکستانی فوج کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر آج دوپہر 2 بجے پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اب مختلف ظاہری بات ہے اسپیکولیشنز ہیں، یہ پہلے سے نہیں بتایا جاتا کہ کس چیز کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کس نقطے کے اوپر جو ہے پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے. سو اٹ کوڈ بی عمران خان، اٹ کوڈ بی پی ٹی آئی، اٹ کوڈ بی وینزویلا ایز ویل. انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا ہاٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اسرائیل فلسطین کا ایشو، ایران کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے ایک دفعہ پھر اور امریکہ کی جانب سے جو ہے ایک دفعہ پھر سخت لہجہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے، وہ بھی ایشو ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہو سکتا ہے بات ہو. اور آبویسلی سب سے بڑا اہم نقطہ دہشت گردی کا. سو دیکھنا یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کس پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. 2 بجے یہ پریس کانفرنس جو ہے منعقد کی جائے گی، اور اس کا پریس کانفرنس کا مطلب ہے اٹ از ناٹ اے پریس بریفنگ، پریس کانفرنس اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام چینلز کے اوپر جو ہے وہ لائیو بھی دکھائی جائے گی. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیف ویب عامر ڈوگر صاحب نے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے اسپیکر سے رابطے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ خبریں آئی تھی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ اسپیکر صاحب سے رابطہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنایا جائے تو ان کے ریزرویشنز ہیں. تو اس کے اوپر عامر ڈوگر صاحب نے کہا جی ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، پاکستان کے تحریک انصاف کے کسی شخص نے جو ہے وہ اسپیکر صاحب سے کسی قسم کا کوئی رابطہ جو ہے وہ نہیں کیا. اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب پی پی 167 پنجاب جہاں پہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی پارٹی پالیسی ہم نے پہلے سے ہی بنائی ہوئی ہے کہ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، صرف 2 حلقوں کے لیے. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے اجازت دی ہوئی تھی اور وہ ہے این اے 18 ہری پور اور این اے 129 لاہور. دونوں ہی سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں رہیں. وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم بائی پالیسی پی پی 167 کے اندر جو ہے انتخابی جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں ہم حصہ نہیں لیں گے، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت جو ہے وہ ہوئی. وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب پیش نہیں ہوئے. مسلسل غیر حاضر ہونے کے اوپر جو ہے ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں.
اور عدالت نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ گنڈا پور صاحب کی گرفتاری کے لیے آج اخبارات میں اشتہارات شائع کیے جائیں تاکہ اشتہاری کارروائی جو ہے وہ مکمل کی جا سکے، اور مقدمے کی سماعت جو ہے وہ 7 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف آفیشیل کی جانب سے جو ہے ایک ٹویٹ کیا گیا کہ گنڈا پور صاحب نے جناب اسٹریٹ موومنٹ کا انہوں نے بھی آغاز کر دیا ہے۔ گنڈا پور صاحب کے اوپر اس بات کی تنقید ہو رہی تھی کہ جناب جب سے ان کو وزارت اعلیٰ کی کرسی سے ہٹایا گیا ہے تب سے وہ بالکل ان ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ تو جناب ان کے حوالے سے یہ خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے خود شیئر کی ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں دوبارہ اب ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے یونین کونسل کی سطح کے اوپر عوام سے انہوں نے رابطہ مہم جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دنیا نیوز نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے کہ ایک دعوت ولیمے کی ایک سیرمنی تھی، وہاں پہ عمران خان صاحب کی تصویر لہرا کر نعرے لگانے کے اوپر 2 پارٹی عہدیداروں سمیت 7 پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے کہ جناب ولیمے کے فنکشن میں جو ہے عمران خان کی تصویر کو کیوں لہرایا گیا۔ پی ٹی آئی راوالی کے رہنما چاچا زاہد ملک کے بھائی ملک حسن کی مقامی مارکی میں دعوت ولیمہ تھی، اس میں عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب وغیرہ جو ہے وہ شرکت کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے کارکن اور ایم پی اے وغیرہ اور عہدیداران بھی جو ہے اس میں شرکت کر رہے تھے۔ تو اس موقع پہ کسی کارکن نے عمران خان کی کداور تصویر کی نمائش کی تو وہاں پر موجود جو ہے کارکن اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے اور انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ تقریب ختم ہوتے ہی کینٹ پولیس نے جو ہے وہ کاروائی شروع کر دی اور رات گئے 2 پارٹی عہدیداروں سمیت 7 کارکنوں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے نقص امن کا ان کے اوپر جو ہے مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ دنیا نے یہ رپورٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی آفیشیل نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے جی عمران خان کو خراج تحسین کے ساتھ ایک اور ولیمہ، پاکستان کے عوام ریاست ہیں، کسی وقت فیصلہ کرنے والوں کو عوام سے دستبردار ہونا پڑے گا، پاکستان کی خاطر یہ درست فیصلہ ہوگا۔ یہ اسی فنکشن کی جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ منیف فاروق صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اکثر اوقات میرے پروگرام میں بھی تشریف لاتے ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، وہ دعویٰ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس خبر ہوتی ہے لیکن کئی دفعہ سورس اس خبر کو ریویل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب یہ غور سے سنیے، اب ہارٹ سٹیٹ کو ایکسٹریملی ہارٹ سٹیٹ بنانے کا پلان ہے اور اس کے نقشے اگلے 4 سے 5 ماہ میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ خاطر جمع رکھیں، سب کو پتہ جائے گا، اتنی اس کی دہشت ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ اگر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی آنے والا وقت جو ہے اگلے 4-5 مہینے جو ہیں بڑے سخت ہونے جا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے ظاہری بات انہوں نے ڈیٹیل نہیں شیئر کی، میں ویسے منیب صاحب سے خود فون کر کے پوچھ لوں گا کہ بھائی کتنی ہارٹ سٹیٹ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، کچھ ہمیں بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن ضرور دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سینئر جرنلسٹ ہیں حسن ایوب صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی حکومتی ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اور ان کی معاشی ٹیم کو برقرار رکھا جائے گا، لہٰذا اس ضمن میں ہونے والی تمام گفتگو محض قیاس رائیاں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی چیٹر ہو رہی تھی اسلام آباد کے اندر کہ شاید جو موجودہ وزارت خزانہ کی ٹیم ہے شاید اس کے اندر کوئی تبدیلیاں کی جائیں، لیکن حسن ایوب صاحب جو ہیں اس کو ٹوٹلی ڈینائی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ پنجاب حکومت کی آسان کاروبار اسکیم میں کروڑوں روپے کے فراڈ کا انکشاف ہوا ہے، اور فراڈ کے اس معاملے میں جناب پنجاب بینک کے سسٹم میں موجود خامی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف افراد نے کروڑوں روپے کی مبینہ طور پہ رقم جو ہے وہ ہتھیائی ہے۔ این سی سی آئی نے پنجاب بینک کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے، اور ذرائع کے مطابق این سی سی آئی حکام اب تک 71 افراد کو حراست میں لے چکی ہے، جن میں مرد اور خواتین جو ہے وہ شامل ہے، اور ابتدائی طور پر این سی سی آئی میں 24 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، تاہم گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور فراڈ میں ملوث افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف اضلاع سے، اور گرفتار شدگان کی نشاندہی پر دیگر ملزمان کی گرفتاری کا سلسلہ بھی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے منتخب بلدیاتی نمائندوں نے پیر کے روز خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے مصروف ترین خیبر روڈ کو بند کر کے جناب احتجاج کیا اور بلدیاتی حکومت کو فنڈز اور اختیارات دینے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ مردان کے میئر حمایت اللہ مایار احتجاجی مظاہرے کی سربراہی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال سے منتخب نمائندے مسلسل اختیارات کے لیے سڑکوں پر ہیں جو صوبائی حکومت نہیں دے رہی۔ خیبر پختونخوا حکومت وفاق سے بقایا جات کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن خود بلدیاتی حکومت کی مقروض ہے اور جائز حق اور فنڈ جو ہے وہ انہیں نہیں دیے جا رہے۔ نوشہرہ سے منتخب بلدیاتی نمائندے تیمور کمال نے کہا کہ جی انہیں 1 روپے کا فنڈ بھی نہیں ملا اور 2 ماہ بعد بلدیاتی حکومتیں ہی ختم ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی انصاف کی باتیں کر رہی ہے لیکن اپنے ہی بلدیاتی نمائندوں کو انصاف جو ہے وہ نہیں دے رہی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب جو پنجاب اسمبلی کے موقع پہ جب وہ آئے تھے اور وہاں پہ ہنگامہ آرائی وغیرہ ہوئی تھی، اس کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ آئی جی پنجاب کو بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور تحقیقاتی رپورٹ کے ہمراہ ضروری دستاویزات اور ثبوت بھی آئی جی پنجاب کو بھجوائے جائیں گے۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی جو ہے وہ سفارش اب کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے اندر ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا کل کے دن، اور خبر یہ ہے کہ لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف لاہور، وہاں پہ فارمیسی کے پہلے سیمسٹر کی ایک اسٹوڈنٹ نے
مبینہ طور پر دوسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی ہیں۔ اب انیشلی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ خبریں گردش کرنا شروع ہوئی کہ جب یہ جو لڑکی ہے یہ شاید اب جاں بحق ہو چکی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن یہ خبریں غلط تھیں۔ بلکہ کئی میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ جو ہے انہوں نے یہ ٹویٹس وغیرہ بھی کر دی کہ جناب اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ آخری اطلاع تک جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ شدید زخمی ہے وہ لڑکی، اور بتایا گیا ہے کہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے جو ہے اس کا تعلق بتایا جاتا ہے، اور یونیورسٹی کی دوسری منزل سے جو ہے اس نے یہ اٹیمپٹ کی ہے۔ ابھی تک اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے، مختلف اسپیکولیشنز چل رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب پڑھائی کا بڑا دباؤ تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ جناب یہ کوئی پرسنل قسم کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس معاملے میں کلیئر نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکی جو ہے وہ اس وقت آئی سی یو کے اندر ہے، اس کی اس وقت دیکھ بھال کی جا رہی ہے، ہوش میں نہیں ہے، اس سے اس وقت مزید انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کا موبائل فون جو ہے وہ تحویل میں لے لیا گیا ہے، فون جو ہے وہ لاکڈ ہے، جب تک اس کو ہوش نہیں آتا تب تک اس کا پاسورڈ وغیرہ جو ہے وہ کھول کے فون کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس کا فورینزک یا ٹیکنیکل انالیسس جو ہے وہ کیا جائے گا، اور جب تک کوئی تحقیقات کا رخ جو ہے وہ نہیں ڈیسائیڈ ہوتا تب تک جو ہے حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ دوسری جانب یونیورسٹی آف لاہور کیمپس میں تمام کلاسز جو ہیں وہ معطل کر دی گئی ہیں، اور رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری نوٹس کے مطابق طلبہ کی حفاظت اور عمارتوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے آن کیمپس تدریسی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں، جبکہ منگل 6 جنوری 2025 سے تحکم ثانی تمام تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ آن لائن شفٹ کر دی گئی ہیں۔ یہ واقعہ اس سے قبل 19 دسمبر کو پیش آنے والے واقعے کے 3 ہفتے کے بعد پیش آیا ہے، جب اس وقت بھی ایک 22 سالہ فارم ڈی کے طالب علم نے چوتھی منزل سے چھلانگ لگا کر جو ہے وہ اپنی جان دے دی تھی۔ ایک یونیورسٹی میں یہ اب دوسرا واقعہ اس قسم کا پیش آیا ہے۔ اس وقت سے جو پہلا واقعہ پیش آیا تھا تب سے لے کر اب تک بار بار جو ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے وہ پڑھائی کا بہت زیادہ پریشر ہے، یا ان کو جس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس نہج کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس نے جو ہے اب تحقیقاتی کمیٹی بھی جو ہے وہ قائم کر دی ہے، 8 رکنی انکوائری کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، اور یونیورسٹی کی جانب سے جو ہے وہ 8 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے کہ اس معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات کی جائے۔ اس کے علاوہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب جو پچھلے دنوں بنگلہ دیش گئے ہوئے تھے خالدہ ضیاء کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے، اس حوالے سے انہوں نے صحافیوں سے ایک واقعے کی تفصیلات شیئر کی ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہاں پہ بھارتی وفد نے، انہوں نے کہا مجھے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے جنازے میں شرکت سے زبردستی روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان، مالدیپ، نیپال اور بھوٹان کے وفود جو ہے ایک بس میں جنازہ گاہ انہیں لایا گیا۔ جب بس میں سوار ہوا تو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور ہائی کمشنر ایک فرنٹ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جے شنکر نے بس کے شیشوں پر لگے پردے آگے کر رکھے تھے تاکہ بنگالی لوگوں سے بچ سکیں۔ میں اپنے ہائی کمشنر کے ساتھ تھوڑا پچھلی نشستوں پر بیٹھ گیا، میں نے پردے سائڈ پر کر دیے اور بنگالی عوام کے نعروں کا ہاتھ ہلا کر میں جواب دیتا رہا۔ جیسے ہی بس جنازہ کا پہنچی تو بھارتی ہائی کمشنر بس کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نیچے اترنے لگا تو بولے آپ مت جائیں، نیچے رش ہے، آپ کو خطرہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دروازہ کھولیں، میں تو آیا ہی جنازے میں شرکت کے لیے ہوں۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو میں نے غصے اور زور سے بولا کہ دروازہ کھولو۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو میں نیپال اور مالدیپ کے وفود کو ساتھ لے کر نیچے آ گیا۔ میں نے دیگر وفود کے ساتھ بنگالی عوام کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کی۔ بھارتی وزیر خارجہ اور ہائی کمشنر بس میں بیٹھے رہے کیونکہ انہوں نے تو جنازہ پڑھنا ہی نہیں تھا۔ بھارتی ہائی کمشنر کی پوری کوشش تھی کہ میں جنازے میں شرکت نہ کروں اور اسے جو ہے وہ ایشو بنا سکیں۔ بھارتی وفود پوری تیاری کے ساتھ منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہاں پر آیا تھا۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب بھارت کو ایک نئی وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر نئی دلی روسی تیل کی درآمد جاری رکھتا ہے تو واشنگٹن بھارت پر ٹیرف بڑھا دے گا۔ اور ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگر بھارت روسی تیل کے معاملے پر تعاون نہیں کرتا تو ہم اس پر ٹیرف بڑھا سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بھارت نے روس سے تیل کی خریداری میں نمایاں کمی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بنیادی طور پر مجھے خوش کرنا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم مودی ایک بہت اچھے انسان ہیں، وہ اچھے آدمی ہیں، انہیں معلوم تھا کہ میں خوش نہیں تھا، مجھے خوش کرنا عام تھا۔ وہ تجارت کرتے ہیں اور ہم ان پر بہت تیزی سے ٹیرف بڑھا سکتے ہیں۔ تو مودی کے حوالے سے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سب کچھ کہا ہے تب سے مودی کے اوپر جو ہے انڈیا کے اندر بڑی کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ جناب یہ ہے آپ کی اوقات کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ جناب میں نے ایک تڑی لگائی ہے تو سارے سدھے ہو گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے اس معاملے کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو وینیزویلا کا جو معاملہ تھا
اس سلسلے میں اب خبر یہ ہے کہ وینزویلا کے سابق صدر نکولس میڈروف اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک میں مینہٹن میں وفاقی عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا، جہاں ان پر فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی۔ میڈروف اور ان کی اہلیہ کو بروکلن سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینہٹن لے جایا گیا، جہاں سے انہیں ایک بختر بند گاڑی میں عدالت منتقل کیا گیا۔ میڈروف کو قیدیوں کے یونیفارم میں ہتھکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے ہسپانوی زبان میں عدالتی کارروائی کو سمجھنے کے لیے ہیڈ فونز استعمال کیے۔ وفاقی عدالت کے جج نے میڈروف سے اپنی شناخت طلب کی تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ وینزویلا کے صدر ہیں۔ جج نے میڈروف کے خلاف منشیات اور دہشت گردی کے الزامات پڑھے، لیکن میڈروف نے ان الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے گناہ ہے اور ان الزامات کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے اور وہ اپنے ملک کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مہذب آدمی ہیں۔ میڈروف کی اہلیہ نے بھی اپنی بے گناہی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے قصور ہیں۔ جج نے اس مقدمے کی سماعت کی تاریخ آگے بڑھاتے ہوئے میڈروف اور ان کی اہلیہ کو 17 مارچ کو دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کی نئی رہنما ڈیلسی روڈریگز